खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 24 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने दावत दी। थैंक यू सो मच। तारिक वारिस साहब का ताल्लुक FGA से है और बतौर डेजिग्नेटेड प्रिंसिपल FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी में खुदा के कलाम की तदरीसी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है होली सिटी पेंटिकोस्टल चर्च से रेवरेंड पास्टर शहजाद परवेज साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शहजाद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए और उस लाजवाल और बेमिसाल ए खुदा उन मंसूबा के लिए जो नजात का मंसूबा तूने हमारे लिए तैयार किया और जिसके बाइस यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हमें दिलेरी है कि हम तेरे तख्त के सामने आते और तुझे मुबारक कहते और सजदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम की इब्तदा ही से बाप तेरी मदद को मांगते हैं। इस सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में ले। खुदाई कदूस, जो भी गुफ्तगू की जाए, सीखने और सिखाने का जो भी काम किया जाए बाप, और तेरे कलाम पर जिन जिन बातों पर खुदा गौर व खौज किया जाए, रूह कुदूस तो उन तमाम बातों में हम सब की मदद करना, और जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक और खुदा के इरादों के मुताबिक है, हम उसी को खुदावंद बयान कर पाएँ और सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 3 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। निकोदिमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता चंद एपिसोड से हम इस चैप्टर के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और मेरा ईमान है हम सब बड़ी बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी इसी मौजू पर हम खुदा का कलाम सीखने को हैं। निकोदिमुस का ये हवाला है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह और इसके माबैन डायलॉग्स चल रहे हैं, तबादला ख्याल हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। और आज गुफ्तगू का आगाज़ हम सबसे पहले तारिक वारिस साहब से करेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। ये जहां यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यूनानी मतन में इसके लिए आमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। एक तो हमें इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी समझा दें कि इसकी एटमोलॉजी क्या है,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عام طور پہ ہمارے کلچر میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں آمین کا لفظ تو ہمیشہ بات کے آخر میں کیا جاتا ہے، استعمال کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم اناجیل اربعہ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اکثر و بیشتر آمین کا لفظ فکرے سے پہلے، یعنی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے استعمال کرتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی یہ بڑی دلچسپ آپ نے آبزرویشن شیئر کی ہے پاسٹر منور صاحب۔ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جب ہم یونانی زبان میں، یونانی متن میں یوحنا 3:3 کو پڑھتے ہیں تو جہاں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، تو وہاں پر یونانی زبان میں لفظ ایمین استعمال ہوا ہے۔ اب بڑی دلچسپی کی بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا خدا کے پاک روح کے الہام سے، سوائے دانیل کی کتاب کی چند آیات کے، اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا سوائے مرکز کی انجیل کی ایک آیت کے۔ سو لارجلی بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں خدا کے روح کے الہام سے اس کے لوگوں کی معرفت ضبط تحریر میں لایا گیا۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عبرانی زبان سے یونانی زبان کا بھی حصہ بن گئے۔ جب یہودیوں نے عبرانی جو ہے اپنی بائبل کو، تناخ یا جسے ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کو جب انہوں نے عبرانی سے یونانی میں ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ سیپٹوجنٹ ہفتادی ترجمہ کہلایا، جس کے بارے میں روایت ہے کہ 70 یا 72 یہودی عالموں نے مل کر مصر کے شہر اسکندریہ میں جو ہے وہ ترجمہ کیا، اور خداوند یسوع سے تقریباً 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو تب کچھ عبرانی الفاظ جب یونانی میں ان کا ترجمہ کیا گیا تو ان کو یونانی شکل دے دی گئی، لیکن ان کا جو عبرانی اثر اور ان کی جو عبرانی حقیقی صورت تھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ تو یہ جو لفظ یہاں ہمارے پاس یونانی میں ہے آمین یا ایمین یا ایمین، اس کی مختلف اس کے تلفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا جو فونیٹک سپیلنگ ہے وہ ہے آمین۔ سو آمین سے، عبرانی سے یہ لفظ یونانی میں جو ایمین آیا ہے، یا انگلش میں بھی اس کو ہم ایمین ہی کہتے ہیں، اردو میں آمین کہتے ہیں، تو اس کی جو اصل ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس لفظ کا جو ماخذ ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ اور عبرانی زبان میں اس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، مگر اس کا جو کہہ لیں کہ کلی مطلب ہے وہ ایک ہی ہے۔ مثلا اس لفظ کا ایک مطلب ہے سچ سچ، اس کا ایک مطلب ہے یقیناً، اس کا ایک مطلب ہے ایسا ہی ہو، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچائی پر مبنی ہے، یہ بات صداقت پر مبنی ہے۔ اور آج جب ہم، جیسا آپ نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو انگریزی میں ہم دعا کریں تو ہم کہتے ہیں ایمین، اگر ہم اردو میں دعا کریں تو ہم کہتے ہیں آمین، جس کا مطلب ہے کہ لیٹ اٹ بی سو، ایسا ہی ہو، یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ بات سچ اور قابل قبول ہے۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ لفظ ایمین کو جو ہے ہمارے کم از کم اردو ترجمے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، یہاں میں تھوڑا انگریزی میں بھی بتا دوں چند الفاظ، موسٹ assuredly, verily, of truth, so let it be, steadfast, یہ truly، یہ سارے لفظ آمین کے مطلب ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہودی ڈسکورس میں، یہودی کلام، یہودی گفتگو میں جب انہوں نے
کسی بڑی ہی مرکزی بات کو بیان کرنا ہوتا تھا، ایسا بیان، ایسی حقیقت جو انتہائی اہم ہے، جو مرکزی اہمیت کی حامل ہے، تو اس پر زور دینے کے لیے بطور ایمفسس مارکر، زور کے نشان کے طور پر، بطور ایک اصراری علامت کہ یہ بات بہت اہم ہے، وہ اپنے بیان کے شروع میں، فکرے کے شروع میں آمین کہتے تھے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بات مرکزی اہمیت کی حامل ہے، یہ بات بہت زیادہ اہم بات ہے، یہ بات ایسی بات ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو آمین کا تعلق یہاں نئے سرے سے پیدا ہونے کے ساتھ ہے۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے ابدی نتائج ہیں۔ تو یہ بڑی اہم جو ہے سچائی ہے۔ تو اس سچائی پر زور دینے کے لیے، اس پر زیرو ان کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کی مرکزی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہودی انداز کلام کو اختیار کرتے ہوئے یسوع مسیح یہاں پر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر یہی جو انداز ہے اب ہماری دعاؤں اور گفتگو کا، روحانی گفتگو کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر ہم کسی دعا سے متفق ہیں ہم کہتے ہیں آمین، اگر کوئی بڑا اچھا کلام سنا رہا ہم کہتے ہیں آمین، کوئی بڑی روحانی بات بیان کر دے جس میں خدا کے کلام کی سچائی ہے تو کئی لوگ کہیں گے انگریزی میں آمین۔ تو اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے اور یہ سچی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت زبردست باتیں جو ہمیں خدا ان کے کلام میں سے طارق وارث صاحب نے سکھائی ہیں، رہنمائی کی ہے۔ اور یقیناً جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات جو کہ روٹین سے ہٹ کر، یا سمجھ لیں کہ یہودی جو تھیولوجی ہے اس کے مد مقابل ایک نئی بات انہیں سکھائی ہے، بتائی ہے، تو ہمیشہ خداوند یسوع مسیح آمین کا لفظ استعمال، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ وہ جن چیزوں پر چل رہے تھے، جو ان کے عقائد تھے، ان سے بڑی مختلف بات خداوند، اسی لیے تو نیکودیمس کے لیے خداوند یسوع مسیح بیان کریں کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ تو یہ بات انہیں سمجھ جانی چاہیے تھی، انہیں سمجھ اس بات کی آنی چاہیے تھی کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے مواقعوں پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ایک اس میں اور بھی اگر ہم اضافہ کریں تو عام طور پہ جو با اختیار لوگ ہوتے تھے اس طرح سے گفتگو وہ کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تو با اختیار ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ، جیسے ابھی طارق صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا اضافہ کر کے، یعنی آمین کا لفظ استعمال کر کے انہیں ایک نئی بات سکھانے کی کوشش کی ہے کہ اب سے اس بات کو جانو اور سیکھو۔ جو بھی ہم جانیں گے سیکھیں گے نئے سرے سے پیدا ہونے کو، جب ہم اس بات کو جانیں گے اور تھوڑا آگے جب ہم اس تھیولوجی کی طرف بڑھیں گے جس کو وہ مانتے تھے اور جس کی خداوند یسوع مسیح تردید کرتے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ لفظ آمین دراصل استعمال کیوں کیا گیا ہے۔ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بارہا جب ہم ریپیٹ کریں گے، جب یہ ہمارے لفظوں میں اور استعمال ہوگا تو ہمیں اور اس کی سینس بنے گی اور اس کی سمجھ زیادہ آتی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے جی۔ اس میں ایک اور بات، جس طرح آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو نہیں چھیڑا تھا، وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم اگر ہم دیکھیں، ہم نے ایٹیمولوجی پہ اس کی اصل پر غور کیا۔ آپ نے جیسا کہا کہ عام طور پر یہودی روایت میں جو نبی ہوتے تھے جب وہ خدا کی طرف سے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خداوند خدا فرماتا ہے، لیکن یہاں یسوع مسیح بطور خدا کے مسیحا اور بطور ابن خدا اور بطور خدائے مجسم
جب یہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یا متی کی انجیل میں وہ فرماتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو یہاں ان کا الہی اور مسیحائی اختیار بھی Praise ظاہر ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح ایک نبی ہے مگر وہ ایک نبی سے بڑھ کر بھی ہے، یسوع مسیح ایک رسول ہے مگر وہ ایک رسول سے بڑھ کر بھی ہے، یسوع مسیح ایک استاد ہے مگر وہ ایک استاد سے بڑھ کر بھی ہے، وہ اسرائیل اور تمام دنیا کا مسیحا، خدا کا بیٹا اور ہمارے درمیان خدائے مجسم ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو۔ آگے بڑھیں گے، اور چونکہ بہت کچھ ابھی ہم نے جاننا سیکھنا ہے اور ہمارا ایمان ہے یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں گے۔ پاسٹر شہزاد صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے جو یہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، تو اردو زبان میں نئے سرے سے پیدا ہونا، اور اگر ہم یونانی متن میں اس کو دیکھیں تو زیادہ چیزیں کلیئر ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے بڑھ کر جانیں، کیونکہ ہمارا اصل جو متن ہے وہ تو اوبویسلی یونانی متن ہے۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا، تو جو یونانی متن ہے وہاں پہ کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سے مراد کیا، ان کا اصل مطلب اگر ہم اور اس کے قریب جائیں یونانی زبان کے، تو کیا ہم اس کا مطلب نکال سکتے ہیں؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ ایکچولی یہ جتنا بھی ہم نے حوالہ پڑھا، یہ ساری اس کی تھیم ہی یہ ہے، جسے نیو برتھ جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اور یہاں پہ کرائسٹ نے جب یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک، تو یہ جو الفاظ ہیں نا، دو الفاظ، جب تک، یہ کنڈیشنل ہے، یہ شرط ہے کہ کوئی خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ گویا اگر کنگڈم آف گاڈ کی طرف بڑھنا ہے، خدا کی بادشاہت کی طرف چلنا ہے، تو سب سے پہلے نئی پیدائش کا تجربہ جو ہے یہ ضروری۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو اردو کا جو ترجمہ ہے، ہمارے پاس نئے سرے سے جو ہے وہ لفظ آیا ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر گریک میں جا کر دیکھتے ہیں، اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، تو ہمارے پاس گریک میں دونوں الفاظ کے لیے جو نئے اور سرے کے لیے علیحدہ علیحدہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ نئی پیدائش کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے گناؤ، ٹھیک ہے، ٹو برتھ، یعنی پیدا ہونا کسی چیز کا، عمل میں آنا۔ اور دوسرا جو لفظ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے این اوتھین۔ این اوتھین جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ فرام دا ابو، اوپر سے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ یہ آیا گیا نا کہ کوئی نئے سرے سے، تو اس کو میننگ یہ لیا جاتا ہے کہ جب تک کوئی اوپر سے پیدا نہ، اور اوپر مینز خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ گویا وہ پاکیزگی یا وہ رائٹیسنس یا وہ ہولینس جو خدا کی طرف سے، جب تک کوئی خدا پر ایمان لا کے اس کی راستہ بازی کو حاصل نہیں کرتا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو کنگڈم کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے یا کنگڈم میں داخل ہونے سے پہلے سب سے اولین کام جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دو عوامل آتے ہیں، ایک عمل پیدائش ہے جو ماں کے وسیلہ سے، خواتین کے وسیلہ سے انسان کا جنم ہوتا ہے، اور ایک جب وہ عمل پیدائش ہے جو خداوند میں یا خدا کی طرف سے جب ہوتا ہے۔ سو یہ دونوں فرق جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور نیکودیمس جو ہے وہ بھی اس معاملے میں آگے ہمیں کافی اپسیٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا یہ سوال ہے کہ کیسے کوئی دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے جب پھر سے، تو یہاں پہ وہ کنفیوز نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ان ساری باتوں کو جب وہ ایک دنیاوی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایکچولی جو یہاں پہ گریک کانٹیکسٹ ہے وہ اس بات کی ہمیں سمجھ دے رہا ہے کہ کرائسٹ نے یہ کہا کہ انسان ایک دفعہ عورت سے تو پیدا ہوا، لیکن وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے بادشاہت میں جانے کے لیے، بلکہ خدا کی طرف سے پیدا ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے جب ہم نئی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک تصور ہے، یا اس کا کہہ لیں کہ جو ایک انگ ہے یا رنگ ہے، وہ اس کو یا اس کے لیے جو دیگر الفاظ ہم یوز کر سکتے ہیں،
रूहानी पाकीज़गी, ठीक है। फिर उसके बाद रूह कुदस का ज़िंदगी में सकूनत करना, खुदा का फ़र्जंद बनना। एक जो है वो जिस्मानी पैदाइश से हम अपने माँ बाप के फ़र्जंद, मगर जो पैदाइश ऊपर से रूहानी है खुदा की तरफ से, वो पाकीज़गी और रास्तबाजी के सबब से हम खुदा के फ़र्जंद जो है बनते हैं। सो जब तक उसकी फ़र्जंदगी में नहीं आया जाएगा तब तक बादशाहत के अंदर दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं है। फिर मसीह की सूरत पर ढलना, और फिर उसके बाद जो है खुदा के मेयार और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ढलना, रूह कुदस की खूबियाँ ज़ाहिर करना, गुनाह पर काबज़ आना, तो आसमान की बादशाहत के वारिस जो है वो हो सके। सो आज भी बाज़-औक़ात निकोदेमस की तरह बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन दरअसल क्राइस्ट ने जो चीज़ मुझे, आपको, हम सब को सिखाई है कि जब हम इस ज़मीन पर आते हैं, हमारी पैदाइश यहाँ पे होती है, तो ज़रूर है कि हम इस ज़मीन पर रहते हुए भी खुदा पर जब निगाह करना और वहाँ से खुदा की रास्तबाजी और पाकीज़गी को ले, अपने आप को उसकी सूरत के मुताबिक ढालने वाले हो, उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करने वाले हो। वो एक नई पैदाइश है जो खुदा की तरफ से हमारे लिए होती है। सो जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है वो उसका तर्जुमा यहाँ पे लें तो मसीह ने ये कहा कि जब तक कोई ऊपर से पैदा, यानी खुदा की तरफ से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और जो दुरुस्त मीनिंग है, जो दुरुस्त मतलब है, पादरी साहब ने हमारी रहनुमाई की है उसको समझने में कि ये जो नए सिरे से पैदा होने से मुराद है, ये इसका मतलब ये है, या ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो हमारी रहनुमाई करता है कि इसका मतलब है कि ऊपर से, यानी खुदा की मर्जी के वसीले से जब तक इंसान पैदा ना हो, या कह लें कि जब तक वो निजात में से ना गुजरे, जब तक वो नई पैदाइश का तजर्बा ना करे, जब तक वो खुदा की बादशाही में शामिल ना हो। तो यहाँ चूंकि एक बहुत बड़ी थियोलॉजी है जिसको एक धचका लगने वाला है, और आगे हम समझेंगे और जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज का दरअसल मतलब क्या था, क्योंकि यीशु मसीह के इन अल्फाज ने जो यहूदी थियोलॉजी उसको हिलाकर रख दिया, उसकी बुनियादों को हिला दिया, जिसकी वजह से वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए निकोदेमस तैयार ही नहीं था। हालांकि उसे सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जिन चीज़ों पर वो बचपन से अमल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आबा अजदाद से सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह ने एक नई बात उसके लिए कर दी है। सो हम नेक्स्ट हिस्से में ज़रूर जानेंगे, सीखेंगे। हमारा ईमान है कि यकीनन आप बड़ी बरकत पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे, जान रहे थे, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर हम तारिक वारिस साहब से करेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। आगे चूँकि बादशाही की बात चलनी है, गुफ्तगू होनी है, और यहाँ पर भी यीशु मसीह के जो नए सिरे से पैदा होने की बात है, दरअसल इसकी बुनियाद भी बादशाही ही है। और हमारी रहनुमाई करें कि निकोदेमस का जो जहन है, जो माइंड है, वो तो माइंड सेट का यीशु मसीह ने उसको पहले ही पढ़ लिया है। क्योंकि अगर हम इसी जगह पर जो दूसरा बाब है उसके आखिरी आयत को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सब इंसानों को जानता है। उसे पता है कि निकोदेमस जो है वो किस गर्ज से मेरे पास आया है। खुदा की बादशाही को लेकर जो यहूदी ख्याल करते हैं कि ये तो हमारी वरासत है, मतलब हमारी मिल्कियत, हमारी रहनुमाई फरमाए। और अंजीले अरबा में मुख्तलिफ जगहों पे इस बात के सबूत हमें मिलते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह से बराह रास्त भी इज़हार कर दिया। तो हमें अनाजीले अरबा में बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिलते हैं कि जहाँ पर जो यहूदी लोग हैं उन्होंने इस बात का वाशगाफ अल्फाज में इजहार भी खुदावंद यीशु मसीह से कर दिया कि बादशाही तो हमारी है, मतलब उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसमें ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये किस हद तक अपने इस नुक्ता नज़र पर पाबंद थे और इसको और ज़्यादा रीइंफोर्स भी करते रहते थे, आगे लोगों के साथ भी शेयर करते रहते थे। इसके ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं। हाँ जी, जो यहूदियों में किंगडम ऑफ गॉड
یا خدا کی بادشاہی، یا ہمارے جو ایک پاکستان میں بلکہ برے صغیر میں دنیا میں ایک بہت بڑے جو مسلم عالم ہو گزرے ہیں، مولانا مودودی، جماعت اسلامی کے وہ لیڈر ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے حکومت الہیہ، یعنی الہی حکومت۔ تو یہ تصور یہودیوں میں کیا تھا، اس تعلق سے چند حوالہ جات ہم دیکھیں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے۔ مثلاً اگر آپ دوسری تواریخ اور اس کا باب نمبر 29 اور آیت نمبر 11 پڑھیں تو وہاں پر یہوہ خدا کو تمام کائنات کا، زمین و آسمان کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ لکھا ہے اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند یعنی اے یہوہ، یہاں عبرانی لفظ ایدونائی ہے جو یہوہ کے مقدس اور شخصی نام کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا تعظیم کے طور پر۔ اے خداوند یعنی اے یہوہ، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی باحیثیت سردار سبھوں سے ممتاز ہے۔ اب خدا کے اور خاص طور پر یہودی تناظر میں یہوہ خدا کے بادشاہ ہونے کا تصور جو ہے یہ شروع ہی سے ہے۔ مثلاً یہاں جس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش پہلے باب میں، خداوند خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور لکھا ہے کہ اس نے ان کو اپنی صورت پر بنایا، اور پھر انہیں یہ مینڈیٹ، یہ حکم، یہ ذمہ داری دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو وہاں کیا ہے، وہاں آدم اور حوا they are represented as God's vice regents، وہ خدا کے نائب کے طور پر پیدا کیے گئے اور مقرر کیے گئے۔ سو خداوند خدا یہوہ کائنات کا بادشاہ ہے اور اس نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، جس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اس نے انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر اس زمین پر رکھا ہے، کیونکہ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اینشنٹ نیئر ایسٹ، مشرق کے قریب کے جو بادشاہ ہوتے تھے، جن علاقوں میں وہ اپنا قبضہ، اپنی بادشاہی اور حکومت قائم کرتے تھے، وہ اپنی صورت کا ایک مجسمہ وہاں بنا کر لگواتے تھے، اپنی شبیہ پر بنا ہوا سونے کا، پتھر کا، چاندی کا مجسمہ لگاتے تھے۔ اور یہاں پیدائش کی کتاب میں کیا ہے کہ خدا آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنا کر اس زمین میں قائم کر رہا ہے کہ وہ جو ہے پتھر کے یا لوہے، چاندی اور سونے کے نئے مجسموں میں وہ اس کی نمائندگی نہیں کر سکتے، انسان کو اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ خدا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور اس نے انسان کو اب یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم زمین کو محکوم کرو، یعنی میرے بہاف پر حکومت کرو۔ تو وہ تصور تھرو آؤٹ جو ہے ہیبرو اسکرپچرز، عبرانی کتاب مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ پیدائش پہلے باب میں، پھر یہ دوسری تواریخ پہلی تواریخ 29ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات پڑھی۔ پھر آپ جب مزامیر میں آتے ہیں، زبوروں میں آتے ہیں، تو خاص ایسے مزامیر ہیں جن کو رائل سامز، شاہی مزامیر یا شاہی زبور کہا جاتا ہے۔ مثلا زبور نمبر 45، زبور نمبر 93، زبور نمبر 96، زبور نمبر 97، 98، 99، یہ جو زبور ہیں، مزامیر ہیں، یہ شاہی مزامیر ہیں۔ ان میں سے صرف زبور نمبر 45 کی ایک آیت میں بطور سیمپل پڑھوں گا۔ مثلا یہاں لکھا ہے زبور 45:6 میں، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ سو یہاں یہوہ خدا سے کہا جا رہا ہے کہ تیرا تخت، یعنی جو تیری بادشاہی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے
کہ اس آیت کو عبرانیوں کے نام کے خط کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح پر اپلائی کیا جاتا ہے. اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. اس کے بعد جب ہم دانیل کی کتاب میں آئیں تو وہاں دانیل بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے اور اس سچائی کو بیان کرتا ہے. مثلا یہ ہے دانیل 4:3. وہاں وہ خداوند خدا سے دعا کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ خدا نے اس پر یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے مہیب ہیں. اس کی مملکت یعنی اس کی بادشاہی, اس کی حکومت ابدی مملکت یعنی ابدی بادشاہی ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت ہے. سو یہ میں نے تھوڑی سی کوئکلی فاؤنڈیشن رکھی ہے, بنیاد رکھی ہے کہ یہودیوں میں جو اصلی تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہوہ خدا پوری کائنات کا بادشاہ ہے, حکمران ہے, مالک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ 587 تا 86 قبل از مسیح میں بابل کی اسیری میں گئے اور پہلی ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی وہ برباد ہو گئی, اور پھر اسیری میں 70 سال گزارنے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر یہودیوں میں ایک نیشنل کنگڈم, ایک قومی بادشاہی کا تصور ابھرتا ہے. اور ایگزیلک اور پوسٹ ایگزیلک اسیری اور اس کے بعد کی جو یہودی تحریریں ہیں ان میں بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا اپنے مسیحا کو, عبرانی میں مشایا, اپنے مسح شدہ بادشاہ کو بھیجے گا جو آئے گا اور یہودی لوگوں کے دشمنوں کو وہ شکست دے گا. وہ ایک زبردست فوجی جرنیل ہوگا, وہ ایک طاقتور جنگجو ہوگا اور وہ ایک سیاسی بادشاہ ہوگا. اور اس کا نام انہوں نے رکھا کہ جو ہے مشایا الوہیم, کہ خداوند کا بادشاہ یا خداوند کا مسح کیا ہوا حکمران. اور جب ہم پھر خداوند یسوع مسیح کے دور میں آتے ہیں تو 63 قبل از مسیح میں رومیوں نے ملک اسرائیل پر قبضہ کر لیا. وہ مصریوں کی غلامی میں رہے, ایک بت پرست قوم, پھر وہ بابلیوں کی اسیری میں گئے, دوبارہ ایک بت پرست قوم, اور اب وہ رومیوں کی غلامی میں ہے اپنے ہی ملک میں 63 قبل از مسیح سے دوبارہ ایک بت پرست قوم. تو اب یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی اس کے مسیحا کے وسیلے سے ظاہر ہوگی, اور اسینی فرقہ تو یہ مانتا تھا کہ خدا کا جو مسیحا جو خدا کی یہودیوں کے لیے بادشاہی لے کر آئے گا وہ یروشلیم سے جناب اپنی جو جنگی مہم ہے اس کا آغاز کرے گا اور جیتتا ہوا اور جنگیں لڑتا ہوا سلطنت روم کے شہر روما میں پہنچے گا, اور وہاں پر کیسر کے محل میں داخل ہو کر اس کو گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا. سو الہی خدا کی کائناتی آفاقی بادشاہی سے یہ تصور بدلتا ہے ایک قومی سیاسی یہودی بادشاہی میں. لیکن پھر خداوند یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ جس بادشاہی کو وہ لے کر آئے ہیں وہ روحانی بادشاہی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی انفرادی طور پر اس دنیا کے انسانوں کی زندگی میں اور اجتماعی طور پر ہمارے معاشروں میں قائم ہو. اور کیسے قائم ہوگی؟ جب لوگ یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ اور نجات دہندہ تسلیم کر لیں گے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بڑی ہی بابرکت باتیں, اور جیسے ابھی بڑی اچھی بنیاد رکھی ہے طارق وارث صاحب نے اس بادشاہی کی تعلیم کی کہ دراصل یہ تصور کہاں سے شروع ہوا ہے, اور تصور دراصل کیا تھا. یہودیوں نے آہستہ آہستہ, چونکہ جب یہ خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کرتے تھے تو بہت ساری تعویلیں, دلیلیں اور ایسے بہت سارے حوالہ جات یہ اپنے طرف سے یا اپنے ربیوں کی طرف سے دیتے تھے, جس کی وجہ سے جو اصل بات ہے اس سے اکثر اوقات توجہ ان کی ہٹ جاتی تھی. اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح جو اصل بات تھی اس کی جب نئے دور میں آ کر تشریح کرتے تو انہیں وہ سمجھنا ماننا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا تھا.
بات تو خداوند یسوع مسیح کی وہی ہے جو ابتدا میں چل رہی ہے، لیکن جب یہودیوں کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی تعویلیں بنا رکھی تھی، انہوں نے اپنی تفاسیر کر رکھی تھی، ان کے لیے بڑا یہ مشکل تھا اس بات کو سمجھنا کہ بادشاہی تو ہماری ہے، یہ کیسی باتیں خداوند یسوع مسیح آ کر رہے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ بادشاہی کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو اور جانیں گے، سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ پاسٹر شہزاد صاحب موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نئے عہد نامے میں بہت دفعہ ہمیں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جب انہیں یہ گمان گزرتا، یقین تو نہیں تھا، لیکن جب گمان گزرتا تھا کہ یہ یسوع مسیح جو ہے یہ مسیح ہو سکتا ہے یا جو موعودہ مسیح ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ بادشاہی کی پھر بات کرتے تھے کہ اگر تو پھر بادشاہ ہے تو پھر یہ کام کب کرے گا، یہ کب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو وہ ہماری رہنمائی کریں کہ جب وہ یسوع مسیح کو دیکھتے اور جب یسوع مسیح کے بارے میں وہ سوچتے تھے تو وہ اتنے اتاولے کیوں ہوتے تھے بادشاہی کے لیے؟ اس میں ان کا جو مسیح کو لے کر بادشاہت کے لیے جو ایک اضطراب تھا، یا ان کا جو مضطرب ہونا تھا، یا بے چینی کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی ایک سوچ ہے کہ وہ کرائسٹ کے لیے ان کے اندر ایک امیج جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ دیکھیں، مسیح نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، لیکن میری بادشاہت اس زمین کی نہیں ہے۔ جبکہ وہ کرائسٹ سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں یا اس کی جو تعلیم سے متعلق باتیں ہیں، وہ ان کو اپنی اس جو ایک دنیا کا معیار ہے اس پہ وہ پرکھنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر ایک حوالہ اگر ہم دیکھیں مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کرائسٹ نے معجزات جو ہے وہ دکھائے ہیں، 5000 کو کھانا کھلایا ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے، پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، لکھا پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ تو جیزس کرائسٹ جو کچھ معجزات کرتے تھے اور جو تعلیم دیتے، وہ تعلیم جو ہے وہ ان کی بالکل ہی سوچ اور سمجھ سے بعید تھی، اور معجزات تو ان کی توقع سے بالکل بعید تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جب وہ جنم کا اندھا شفا پا جائے، کوئی لنگڑا جو ہے وہ چلنا شروع کر دے، لشکر بدروہوں کا جو وہ بھاگ جائے، حتیٰ کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ تو ان کے نزدیک کرائسٹ کا ایک امیج جو تھا وہ انتہائی با اختیار شخص کا تھا، اور سوچ یہ تھی کہ یہ فوراً اپنی کنگڈم کا اعلان کرے۔ اور پھر جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے اپنے آخری فصح کے موقع پر سے پہلے، تو وہاں پہ بھی کرائسٹ کو ایز کنگ اپنے درمیان جو وہ تسلیم کرنے یا ویلکم کرنے کا جو پرپس بھی ایک تھا، کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے کرائسٹ کے جو وہ اس کو ایز کنگ جو وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اناؤنس جو ہے وہ کر دے۔ سو ان کی سوچ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت کی طرف نہیں جا رہی، اور وہ اسی چیز میں کہ کرائسٹ اب با اختیار بھی ہے، اتھارٹی بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، اور ایون دنیا کے ساتھ ساتھ یہ ابلیس پر بھی اختیار رکھتا ہے، یہ جو کہتا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں روم کی غلامی سے آزاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ اور شاید وہ کرائسٹ کو بھی جو ہے وہ جب وہ موسیٰ کی مانی جب وہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک گریٹ لیڈر تھا ان کے لیے، تو کہ جس سے موسیٰ نے جو ہے وہ فرعون کا سامنا کیا اور اپنی قوم کو نکال کے لے گیا، تو اسی طرح شاید کرائسٹ جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نکال کر لے جائے گا اور ہمیں آزاد کرے گا۔ تو اس لیے کرائسٹ جب بھی بادشاہت کی بات کرتے تھے تو ان کے اندر ایک بے چینی آئی تھی کہ پتہ نہیں یہ باتیں تو بندہ کرتا ہے، پتہ نہیں کب یہ عملی طور پہ کب ایسا کرے گا، اور کب ہم جب وہ اس کی قیادت میں بڑی فتح جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ پھر اس کے اندر مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک آیت جو ہے وہ اس سوچ کی یا ان کے اس یہودیوں کے اس رویہ کی جو ہے وہ کچھ نشاندہی کر رہی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، بلکہ 19ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب 2 شاگرد واپس جو اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں تو اس راستے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا
اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن آگے 21ویں غور طلب آئے، لیکن ہم کو امید تھی، اور امید کیا تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ یہ سوچ جو ہے وہ ان کی پائی جا رہی تھی، گویا مخلصی کے تعلق سے جو ان کا تصور وہ آسمانی نہیں تھا بلکہ وہ دنیاوی تھا۔ جب بھی کرائسٹ ان کے ساتھ کنگڈم کی بات کرتا تھا تو ان کا اضطراب بڑھ جاتا تھا کہ کب ہم جب وہ روم کی غلامی میں سے نکلیں گے اور آزاد ہوں گے، اور کب یہ اپنے کنگ ہونے کا اعلان جو ہے وہ کرے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو لے کر اور جب بادشاہی کو لے کر ہمیشہ وہ یہی خیال کرتے کہ جلد ایسا ہو جائے اور ہماری بادشاہی جو ہے یہ پوری دنیا میں قائم ہو جائے، اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے بادشاہ بنانے کے لیے ویلکم بھی کیا ہے، اسے خوش آمد۔ لیکن جب ان کی امنگوں کے مطابق، ان کی خواہشات اور ان کے جذبات کے مطابق وہ بادشاہ نہیں نکلا تو انہوں نے پہچان لیا کہ نہیں، یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسے صلیب دو، اسے مصلوب کر، کیونکہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی جگہ ایک اور شخص کو اپنے لیے مانگ لیا کہ ہمارے لیے تو اس شخص کو چھوڑ دے، لیکن دراصل خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دے، کیونکہ یہ وہ بادشاہ نہیں نکلا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہی کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس خداوند یسوع مسیح کا جو علم ہے یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ بہت ادھوری ہے، وہ صرف معجزات تک محدود ہیں، اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح کو معجزہ کرنے والا جانتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہ انہیں تعلیم دی گئی ہے، نہ سکھایا گیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں جانیں، سیکھیں، اس کی ذات الہی کے بارے میں جانیں کہ وہ صرف معجزات ہی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ معجزات کرتا ہے، اس نے معجزات کیے، کرے گا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہمارا منجی ہے، نجات دہندہ ہے اور نجات دینے والا ہے۔ یہودی لوگ اس بات سے بے بہرہ تھے، انہوں نے اس بات کو نہیں سنا، ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھیں کہ جو اس کی بادشاہی ہے یہ زمینی بادشاہی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہی کے تعلق سے ہم اور مزید جانیں گے، سیکھیں گے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں یقیناً آپ اور بہت ساری باتیں اس پیسج میں سے جان سکیں گے، سیکھ سکیں گے اور مزید برکت پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب۔ یو آر ویلکم۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ برادر۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچائیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔